الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने लफ्ज पढ़ा था, तो आप लोगों को समझ में आया लफ्ज सिंगुलर है या प्लूरल है? आंसर करिए जल्दी से। सिंगुलर। सिंगुलर है। प्लूरल क्या है? सिर्फ न्यू बोलेंगे, जो न्यू अल्फाज। है अल्फाज अल्फाज। ठीक है। लफ्ज बनते कैसे हैं? हरकत के मिलने से बनते हैं। हुरूफ और हरकत से मिलकर बनते हैं। वेरी गुड। हुरूफ हुरूफ और और हरकत के हरकत। मिलने से लफ्ज बनते हैं। हाँ, हुरूफ और हरकत। खाली अगर आपने हुरूफ लिख दिया अभी काफ लाम मीम, तो अगर मैं कहूँ आप पढ़िए तो आप क्या कहेंगे? वो काफ लाम मीम ही तो कहेंगे, उस पे हरकत डालेंगे। तो हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनता है। ठीक है। लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज कहते हैं जो बात बोली जाए उसे लफ्ज कहते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। जो बात बोली जाए उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज को कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया था? दो किस्मों टू। में होता है, मौजू दो पार्ट। मुहमिल हाँ, मौजू मुहम्मिल और नहीं, मुहम्मल। 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 हाँ, मौजू किसे कहते हैं? मौजू के भी दो पार्ट हैं, मुफर्रद मुरक्कब। बमाना नहीं जो बमाना हो उसको मौजू कहते हैं। नहीं, मैंने पूछा मौजू किसे कहते हैं, तो मौजू मीनिंगफुल वर्ड को मौजू कहते हैं। ठीक है। जी जी मुहम्मल जी। किसे कहते हैं? मुहम्मल। जिसका जो कोई माने मायने ना ना हो, हो। बेमानी किताब ताल्लुक हो। किताब हाँ, बेमानी यानी मीनिंगलेस। बेमानी। हाँ, जैसे एग्जाम्पल। वानी किताब बिताब, पानी वानी। पानी बानी, बानी वेरी गुड। बिताब। एक के साथ एक जो हम लोग फ्री बोलते हैं वो क्या है? मुहम्मल है, ये मौजू है। जल्दी से बताइए। जो अलग से बोलते हैं वो मुहम्मल है। वेरी गुड। जो जो अलग से लगा के बोलते हैं वो मुहम्मल है। चलिए, जी। अब मौजू की कितनी किस्में हैं? दो। 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 मुफर्रद मुरक्कब, सिंगुलर प्लूरल। हाँ, मुफर्रद नहीं है, रा सुकून नहीं है, मुफरद। मुफरद, ये देखिए, मुफरद। है, फा है, रा है और दाल है, मुफरद। 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 मुफरद मीन्स अकेला, मुरक्कब मतलब दो या दो से। प्लूरल। अब जी। मुफरद किसे कहते हैं? मुफरत जो में जो कहते हैं जो अकेला हो, जो हाँ, जो अकेला हो, अकेला हो। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो से दो से ज्यादा जायद दो। हो। एक हाँ, से दो ज्यादा या हो। दो से जायद अल्फाज के मजमुए को मुरक्कब कहते हैं। ठीक। अब एक बात आपको बताई गई थी, मुरक्कब मुकम्मल जुमला होता है या नामुकम्मल? नामुकम्मल जुमला। दोनों होता मुरक्कब है मुकम्मल। मुकम्मल दोनों ना होता होता है और ना मुकम्मल भी होता है। वेरी गुड। जिसने बताया दोनों होते हैं, यानी मुकम्मल भी नामुकम्मल भी, कंप्लीट भी इनकम्प्लीट भी, उसने सही बताया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना आपको, बाबुन कबीरुन। ये क्या है आपका? इनकम्प्लीट, यानी बड़ा दरवाजा। अब बड़ा दरवाजा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। बड़ा दरवाजा मैं बाद में बोल दूं नहीं है, या मैं बोल दूं है। ठीक है। और सेकंड वाला है कंप्लीट यानी मुकम्मल। अलबाबु कबीरुन, दरवाजा बड़ा है। अब मैंने बात कंप्लीट कर दी, अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं उसे फिर बाद में कह दूं अरे नहीं नहीं छोटा है। तो मुरक्कब कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है। तो मुरक्कब समझ में आ गया, मुफरत समझ में आ गया। मुरक्कब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स आर मोर देन टू।
اور مرکب کین بی کمپلیٹ اور انکمپلیٹ، دونوں ہو سکتا ہے، کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور انکمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ رہنے تو نہ ڈالو۔ میوٹ پلیز، میوٹ کریے، ٹھیک۔ اب یہ جو نامکمل جملہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نامکمل ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے، اسے غیر مفید بھی کہتے ہیں یا ناقص جسے کہتے ہیں، ابھی آگے پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ اور جو مکمل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید یا تام بھی کہتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ کو بار بار بتائی جائیں گی کہ یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے، جس کا دوسرا نام مرکب تام بھی ہے۔ اور یہ جو انکمپلیٹ ہے تو غیر مفید، یہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، تو وہ اسی سے سمجھ لیجیے۔ اس کے اور بھی نیم ہے، آگے بتائے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ جو غیر مفید ہے اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ ناقص ہے، ناقص۔ ٹھیک ہے، صاد ناقص، ٹھیک۔ اور جو کمپلیٹ ہے اس کا نیم کیا ہے؟ تام ہے۔ مفید۔ بس تھوڑا سا صاد خراب ہو گیا، صاف لکھ دیتی ہوں میں یوں، ناقص، یہ۔ اور یہ جو کمپلیٹ، یہ تام، ٹھیک۔ تو اس کے آگے آپ نے جہاں نوٹس بنائے ہوں گے وہاں پہ لکھ لیجئے ان کے اور جو نیم ہے۔ کمپلیٹ والا کیا ہے؟ تام ہے، یعنی مرکب مفید ہے۔ اور انکمپلیٹ والا کیا ہے؟ ناقص ہے، یعنی غیر مفید ہے، ٹھیک۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس، جیسے ہی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے فوراً آپ اپنی ریکارڈنگ لگائیے اور سنیے۔ چلیے اب ہم نے تو ریویژن کر لیا، اب آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ کلمے کی اقسام، اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ قسم، قسم سنگولر ہے، اس کی پلیورل فارم کیا ہے؟ یہ یہاں پہ ہے اقسام۔ تو کلمے کی اقسام یعنی یہ عربک پارٹ آف اسپیچ ہیں، انگلش میں آپ پڑھتے ہیں نا پارٹ آف اسپیچ، تو یہ عربک کی ہیں۔ انگلش میں تو بہت ڈھیر ساری پڑھتے ہیں نا، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن، انٹرجیکشن، بہت ساری رہتی ہے نا، 8 پارٹ آف اسپیچ رہتی ہیں۔ یہاں پہ صرف کیا ہے؟ بہت ایزی ہے، یہ صرف 3 ہیں، 3 پارٹ آف اسپیچ ہیں عربک کی۔ کیا ہے ہیڈنگ؟ کیا ہے؟ کلمے کی اقسام، یعنی کلمے کی جو قسمیں ہیں۔ تو یہاں پہ کتنی دکھ رہی ہیں آپ کو؟ 3۔ فرسٹ ون ہے اسم، سیکنڈ ہے فعل، تھرڈ ہے حرف۔ تو کیا بات بتائی جا رہی ہے آپ کو؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طریقے کا، اور قرآن کریم میں صرف یہی 3 چیزیں ہیں، یا کوئی نیم ہے، ٹھیک، اسم ہے، فعل ہے یعنی ورب کوئی کام، اور حرف ہے۔ یہی 3 چیز ہے قرآن کریم میں، اور جب ہم بولتے ہیں، اسپیکنگ ہماری ہوتی ہے عربک میں، تو اس میں بھی ہم یہی 3 چیزیں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو بس انہی 3 چیزوں کو سمجھنا ہے آپ کو عربک گرامر سیکھنے کے لیے۔ تو فرسٹ ون ہو گیا ہمارا اسم۔ اسم کیا ہے؟ اسم کی ڈیفینیشن، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، ویسے اسکرین شاٹ میں نے ڈال بھی دیے ہیں اور آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے ہی ہے۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ کوئی زمانہ نہیں، ابھی آپ نے پیچھے کل پڑھا تھا نا، زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو اسم کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب یہاں پہ آپ کو دیا ہے اگزامپل، نوحن، تو نوح علیہ السلام تھے نا، نبی تھے،
ایک نبی کا نام ہے، تو اس میں کوئی زمانہ ہے؟ کچھ نہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل ہے آپ کا یثرب، یعنی مدینہ منورہ کو پہلے کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے نا، بعد میں اس کا مدینہ نیم ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ہے فیلن، فیلن مطلب ہاتھی، ایلیفینٹ کو کہتے ہیں۔ تو نوح، یثرب، فیلن، اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ یہ تو نیم ہے نا، اس میں کوئی زمانہ نہیں، تو ڈیفینیشن میں یہی بات بتائی گئی ہے آپ کو، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا ہے فعیل۔ فعیل کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ دیکھیے معنی اس میں بھی بتا رہا تھا، اس میں بھی اور فعیل میں بھی معنی ہے، لیکن جو دوسرا سیکنڈ پوائنٹ ہے وہاں آپ نے کہا زمانہ نہ پایا جائے، یہاں آپ بول رہے ہیں زمانہ پایا جائے۔ تو فعل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اگزامپل دیکھیے، جیسے کتابہ، اس نے لکھا، تو اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ مینس پاسٹ ٹینس۔ سیکنڈ ہے یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تو اس میں کون سا زمانہ ہے؟ حال اور مستقبل۔ ٹھیک، تو یہاں عربی میں حال اور مستقبل کیا، یہی جو یکتبو ہے نا، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، ابھی سب آگے آپ پڑھیں گے۔ تو اس میں دونوں زمانے، یعنی پریزنٹ کو بھی کور کرتا ہے اور فیوچر کو بھی کور کرتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کتابہ میں ماضی ہے یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور یکتبو میں حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر۔ اب یہ کیسے، جب آپ چیپٹر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب تھرڈ ون ہمارا آ جاتا ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنا مکمل معنی نہ بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ حرف جو ہوتے ہیں ہمارے سے آرٹیکلس کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ میننگ تو ہوتی ہے لیکن یہ اپنا اکیلے اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے من لکھا ہوا ہے نا، تو من کا معنی کیا ہے؟ سے، الا مینس تک، علا مینس پر، فی مینس میں، ان مینس سے۔ تو اس میں ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ معنی تو ہوتا ہے لیکن تنہا اپنا مکمل معنی نہیں دیتا ہے اور کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر میں، فی مطلب ہوتا ہے میں، اگر میں کہوں فی یا میں، اردو میں کہوں میں، تو آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی نا، کہ میں کہوں جیسے ابھی گھر میں، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی میں گھر ہٹا دوں میں کروں تو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا نا آپ کو۔ تو میں نے کہا گھر میں، تو آپ کو میں مانا تو ہے، مینس میں فی مطلب میں۔ اب یہاں پہ آپ کو فی لگانا ہے تو آپ کیا کہہ دیں گی؟ گھر میں لکھا نا، تو فل بیتی، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے فی کا معنی ہے میں، فل بیتی مینس گھر میں۔ اسی طریقے سے ہے یہاں پہ دیکھیے، من کا معنی ہے سے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا من مطلب سے۔ اب میں کہوں سے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر میں کہہ دوں اسکول سے یا مدرسے سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا۔ اگر میں کہہ دوں، یہ کروں، اس کے آگے سے کے آگے مدرسہ لکھ دوں کہ مدرسے سے یعنی اسکول سے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں سے کا معنی ہے اسکول سے بات ہو رہی ہے۔ اس کی عربک کیا ہوگی؟ من المدرستی، من لکھا میں نے اور المدرستی۔
ये गोलता है, सीन में टच कर दिया है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अल मदरसती। तो आपको समझ में आ गया, मिनल मदरसती। ठीक, तो इसका माना क्या हो गया, स्कूल से या मदरसे से। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है आपको कि हर्फ क्या है, वो कलिमा है जो तन्हा अपना मुकम्मल माना ना बताए और इसमें कोई जमाना भी ना पाया जाए। माना तो होता है मिन मतलब से, इला मतलब तक, अला मीन्स पर, फी मतलब में, अन मतलब से। दो एग्जाम्पल आपने बताए सुने कि फिल बैती मतलब घर में, और मिनल मदरसती स्कूल से। तो समझ में आया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया होगा तो बार बार बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस मीन्स नाम है, फेल मीन्स काम है, हर्फ मीन्स ना नाम ना काम। ठीक, इस नाम है, फेल काम है, और हर्फ क्या है, ना नाम है ना काम है। ऐसे आपको लर्न रखना है। और ये मैंने डाला है, एक पेज आपको पहले ही डाल दिया है, तो इसको आपको फिलअप करके उसी होमवर्क ग्रुप में मुझे सेंड करना है। क्या करना है, सही जवाब पर निशान लगाइए। तो अभी मैंने आपका रिवीजन करा दिया है कि लफ्ज किसे कहते हैं, तो सही उस पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टिक करना है। मौजू की कितनी किस्में हैं, ऑप्शन है, टिक करना है। तो ये पेज फिलअप करके मुझे सेंड करना है इंशाअल्लाह। और सबको करना है जो भी पढ़ने के लिए आए हैं। और आपके होमवर्क ग्रुप में मुझे सबका बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, होमवर्क सेंड करके तो बोलना ना पड़े। अब नेक्स्ट हमारा आता है इस्म और फेल की अलामत। यानी कुरान करीम आप पढ़ेंगी तो कौन सा कलीमा आपका इस्म है, कौन सा फेल है, तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगी, कैसे पहचानेंगी। तो आज इंशाअल्लाह हम उसके बारे में समझेंगे कि इस्म और फेल को सीखने से जुमलों में इनकी पहचान आसानी से हो जाती है और जबान समझने में मदद मिलती है। क्या बात बताई जा रही है यहाँ पे, कि इस्म और फेल की अलामत को सीखने से जुमलों में इनकी पहचान आसानी से हो जाती है, आसान हो जाएगी आपको। और जब आप अलामत समझ जाएंगे तो आप फौरन समझ लेंगे कि कौन सा कलीमा इस्म है, कौन सा फेल है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे इस्म की अलामतें। अब इस्म की कितनी अलामतें हैं देखिए जरा। फर्स्ट वन हमारी आ रही है, जिस कलीमे के शुरू में अलिफ लाम हो। हर वर्ड क्या है, एक कलीमा है। ठीक है, तो अरबी में कलीमा कलीमा ही बोला जाएगा। तो पहली अलामत क्या है, अलिफ लाम। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम होगा तो आप कहेंगी कि ये वर्ड क्या है, इस्म है। क्योंकि आप कितनी चीजें पढ़ रहे हैं, इस्म, फेल और हर। तो जहां पे आप अलिफ लाम देखेंगी तो आप कहेंगी कि ये कलीमा इस्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अल कलमु। तो आप समझ जाएंगी कि ये फेल नहीं है, ये इस्म है। चाहे आपको इसकी मीनिंग नहीं आ रही हो कि कलम मीन्स कलम होता है। दूसरा, अल किताबु मीन्स किताब। जैसे ही आप अलिफ लाम देखेंगी आप समझ जाएंगी कि ये कलीमा इस्म है। नेक्स्ट आ रहा है अल बलदु। किताब आप जानते हैं, कलम आप जानते हैं, बलदुन शहर को कहते हैं। तो इसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन आप अलिफ लाम देखेंगी तो समझ जाएंगी कि ये क्या है, शहर है, यानी इस्म है। तो ये आप मीनिंग नहीं देखिए, फिर भी आप समझ जाएंगी कि ये कलिमा इस्म है। नेक्स्ट आ रहा है अल इंसानु। तो अलिफ लाम जैसे ही आप देखेंगी कहीं, आप समझ जाएंगी वो कलिमा आपका इस्म है।
نیکسٹ ہماری، اور یہ علامت کہاں آئے گی آپ کی؟ الف لام اسٹارٹنگ میں آئے گی، جو تجوید میں ابھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، الف لام تعریف، تو یہ وہی ہے آپ کا جو نیکسٹ ہے، جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا۔ تو جس کلمے کے آخر میں، تو تنوین کی علامت آپ کہاں دیکھیں گی؟ لاسٹ میں دیکھیں گی۔ تو کیا ہو؟ تنوین ہو، تو وہ کلمہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، کیونکہ فعل پہ تنوین نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کتابن تنوین آ رہی ہے نا، اس کے بعد آگے آ رہا ہے ابن، امن، ولدن، بنتن، اختن، ابنن، تو سب میں کیا آ رہا ہے؟ تنوین آ رہی ہے۔ تو چاہے تنوین آپ کی فتحہ والی ہو، کسرہ والی ہو، ضمہ والی ہو، وہ کہیں بھی کسی بھی ورڈ میں آپ لاسٹ میں تنوین دیکھیں گی تو آپ بول دیں گی کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ تھرڈ ون آپ کی کیا ہے؟ جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، وہ کلمہ اسم ہوگا۔ گول تا جو ٹچ کر کے لکھی جاتی ہے نا، جیسے معلمتن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ طالبتن، بقرتن، سیارتن کار، حافلتن بس، تو یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ گول تا جہاں پہ آپ کو دکھائی دے لاسٹ میں، تو وہ کلمہ بھی آپ کا اسم ہو جائے گا۔ ٹھیک، نیکسٹ آپ کا آتا ہے فورتھ علامت ہے، جس کلمے کے آخر میں کسرہ ہو، یعنی زیر ہو۔ کسرہ فعل میں نہیں آتا ہے، تو جس کلمے کے آخر میں کیا ہو؟ کسرہ ہو، وہ کلمہ بھی اسم ہوگا۔ اب یہاں پہ اگزامپل دیا گیا ہے آپ کو، مالکی یوم الدین، تو مالکی میں بھی کسرہ آ رہا ہے، یومی میں بھی آ رہا ہے، اور دینی میں بھی آ رہا ہے، یعنی جو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ تو یہ آپ کی 4 علامت ہوئی، اور کچھ اور علامت بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف جر کے بعد آنے والا، ابھی آپ نے جو پڑھا ہے فی، من، علی، حتی، الی، پیچھے بتایا نا، حرف جو پارٹیکلز، ان کے بعد جو لیٹر آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، فی البیتی، گھر میں، من المدرستی، اسکول سے، تو اس طریقے کے جب آپ کو دکھیں گے ورڈ، فی، من، علی، حتی، الی قرآن میں، اور اس کے بعد جو لیٹر آئے گا وہ بھی لیٹر کہہ رہے ہیں، سوری، جو کلمہ آئے گا وہ بھی اسم ہوگا۔ ٹھیک، اور کچھ اور علامتیں ہیں، تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو جانیں گے۔ اب ابھی آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو آج آپ نے کتنی علامت سمجھ لی؟ 5۔ کسی کلمے کے سٹارٹنگ میں الف لام ہو، کسی کلمے کے لاسٹ میں تنوین ہو، جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، جس کلمے کے آخر میں کسرہ ہو، اور جس کلمے سے پہلے کیا آ جائے آپ کی حرف جر، جو آپ کو ابھی بتایا تھا، جو پارٹیکل ہیں، حرف ہیں، وہ آ جائیں تو بھی اسم ہوتا ہے۔ جیسے فی، من، علی، حتی، الی، پیچھے آپ کو پڑھایا، تو وہ بھی میں نے یہاں بک میں نہیں تھا، بٹ اس کو ایکسپلین کر دیا ہم نے۔ تو یہ آپ کی اسم کی علامتیں ہیں۔ یہ بتائیے کہ بس یہیں رہنے دیں یا فعل کی بھی بتا دیں؟ جیسا بتائیے۔ فعل کی نہیں بتا بس دیں، میم ابھی یہی بتا دے رہنے دیں، بعد میں۔ کنفیوز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں، کنفیوز ہو جائیں گی، آج اسم کی علامت ہی ہم رہنے دیتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیے، ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیے۔ اب اپنی نوٹ بک نکال لیجیے ذرا، آپ اسم نوٹ کر رہے تھے نا، نوٹ کریے جلدی۔ کل 10 تک لکھا تھا آپ نے، عابدن، عابدانی، عابدون، عبادن، اور عبادتن بھی ہوتا ہے، عبادت کرنے والا۔ اب آج اور 11 ساجد، لکھیے۔ ہاں، ساجد بھی ہو گیا تھا۔
اچھا ہو گیا تھا ساجد سجدہ کرنے والا. چلیے تو اگلا جی. لکھ لیجیے. سائقن. میرے ساتھ بولیے بھی آپ لوگ اپنا مائک میوٹ کر کے. سائقن، سائقانی، سائقونا ڈرائیور. سائقن، سائقانی، سائقونا ڈرائیور. ٹھیک. اب اگلا 13 والا. یہ دیکھیے جب تشدید کے نیچے زیر ہوتی ہے تو وہ زیر ہی پڑھی جاتی ہے یعنی کسرہ. بہت سے لوگ معلمن پڑھتے ہیں آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ معلمن، معلمانی، معلمونا استاذ. اور استاذ ہی کہتے ہیں، استاد نہیں کہتے ہیں. استاد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی فن کا ماہر ہو. یعنی جیسے سپوز کسی کو کوئی بہت اچھا میکینک ہوتا ہے نا کہ فوراً وہ فریج ہے، ٹی وی ہے، ساری چیزیں فٹافٹ بنا دیتا ہے، تو وہ اس چیز کا استاد ہوتا ہے یعنی ماسٹر ہوتا ہے، کسی فن میں ماہر ہوتا ہے. یہ کیا ٹیچر کے لیے کیا آتا ہے؟ استاذ آتا ہے. تو معلم، معلمانی، معلمونا استاذ مینس ٹیچر. تو دو آپ کے ہو گئے، سائقن اور معلمن. معلم تو پتا ہوگا، سائقن ایک نیا ورڈ ہے. آپ لوگ اپنی نوٹ بک کے ساتھ ساتھ اپنے ہینڈ پہ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو سوتے وقت تک لرن ہو جائے. تو یہ آپ کے اسم ہو گئے. اب کیا کریں گی؟ اپوزٹ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، اپنے اپوزٹ والی نوٹ بک نکالیے. تو کل کیا لکھا تھا؟ شمسن سورج، قمرن چاند. اب آج کیا آ رہا ہے؟ نہارن دن، لیلن رات. لکھیے جلدی سے. نہارن دن، جی نہارن ایسے نون اور دو چشمے والا ہا ہے. نہارن دن اور لیلن لام، پھر اسی میں ٹچ کر کے یا اور لام، لیلن رات. نہارن دن، لیلن رات. ہاں اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے اور آپ کے پاس ہے بھی PDF. اب آپ کیا لکھ رہے تھے؟ فعل لکھ رہے ہیں یعنی وربس لکھ رہے ہیں. تو نصرہ لکھا آپ نے مدد کرنا، اخذ پکڑنا. بسطہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہو گیا ہے نا، کل ہوا تھا. آج ہوگا بلغا. بلغا باجی یبلغو بلوغن، مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ٹو ریچ. ٹھیک. 41 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے. چلیے. بلغا یبلغو بلوغن پہنچنا. بلغا یبلغو بلوغن پہنچنا. ٹھیک. اور جو آج آپ نے بک میں حرف دیکھے ہیں، فی مطلب میں، اور ان دیکھا ہے آپ نے، تو اس کو بھی لرن کر لیجیے گا کیونکہ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے. الا، الا، فی، ان، یہ بہت سارے ہیں، لرن کرنا ہوگا. تو اتنے آپ لرن کر لیجیے گا جتنے آج آپ نے پڑھے ہیں. من سے الا تک، الا پر، فی میں، ان سے، یہ بہت ہی زیادہ یوز ہیں، تو اس کو بھی لرن کر لیجیے گا. چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.